एहसान है हम लोगों पे हर आन। ऐ रहमत रमजान, ऐ रहमत रमजान, ऐ रहमत रमजान, ऐ रहमत रमजान, ऐ रहमत आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मातली से लेके हैदराबाद, हैदराबाद से लेके कराची, तमाम पाकिस्तानियों को, खुसूसन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, मैं हूँ पाकिस्तान फराज अकबर शाहीन, शाहीन की परवाज़ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे पास मेहमान सेगमेंट में खुसूसी मेहमान मौजूद होंगे, उनका मैं तारुफ़ कराऊँगा। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से शरीफ खान साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र फराज भाई, आप ठीक है? खैरियत? अल्लाह का बड़ा करम है। मेरे उस्ताद मोहतरम जिन्होंने मेरे मुंह में ज़बान दी, जनाब नसीम राजपूत साहब, आपका तारुफ तो कराना, मैं तो समझता हूँ कि सब पूरी दुनिया जानती है आपको माशाल्लाह, पूरे वर्ल्ड में आपका नाम है माशाल्लाह। आपने ज़्यादा बोला ना तो एकदम से तोते भी वहाँ से बोले कि लेकिन बस फराज भाई आप भाई हैं। फराज भाई आपका हुक्म है, जब आपका हुक्म है आप भाई हैं। बहुत शुक्रिया नसीम भाई। यहाँ हमारे पास मौजूद हैं एक मशहूर नाटख़्वां जिनको मैं लास्ट टाइम भी 2-3 दिन पहले देख रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर आमिर लियाकत साहब के साथ, जिन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया पीटीवी टेलीविज़न से, मास्टर बिलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसा फराज भाई, ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र। यार उस वीडियो में तो आप बहुत छोटे लग रहे थे, माशाल्लाह बड़े हो गए हो। कितनी पुरानी वीडियो है वो तकरीबन 6 ईयर्स। 6 ईयर पुरानी, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो लास्ट ट्रांसमिशन थी डॉक्टर साहब की। अच्छा 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 अच्छा। उसके बाद फिर वो हादसा हो हाँ गया। हादसा हो गया। हमारे साथ यूथ में मौजूद हैं मोहम्मद ताए हुसैन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं हुसैन? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं और आपकी जेब में कितने पैसे हैं? अभी तो फ़िलहाल 100 रुपये। 100 रुपये हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन हम स्टार्ट लेंगे। कोई उरूज दे ना जवाल दे, कोई उरूज दे ना जवाल दे, मुझे सिर्फ इतना कमाल दे, मुझे अपनी राहों में ढाल दे, मुझे अपनी राहों में ढाल दे, कि ज़माना मेरी मिसाल दे, कि ज़माना नसीम भाई मेरी मिसाल दे। ये दुआ है मेरी अल्लाह से, तेरी रहमतों का नुज़ूल हो, तेरी रहमतों का नुज़ूल हो, मुझे मेहनतों का सिला मिले, मुझे मेहनतों का सिला मिले, हम सबको मेहनतों का सिला मिले हर जायज़ काम में। सुभान अल्लाह। मुझे मालो ज़र की हवस नहीं, मुझे मालो ज़र की हवस ना हो, मुझे मालो ज़र की हवस ना हो, हम सबको ना हो इंशाअल्लाह ताला। मुझे तू रिज़्क़ हलाल दे, मुझे तू रिज़्क़ हलाल दे, हम सबको अल्लाह पाक पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में रिज़्क़ हलाल दे। शरीफ भाई मैं आपकी तरफ से आऊँगा, आप मेरे शहर हैदराबाद से आपका ताल्लुक़ है, मुझे आप ये बताइए कि रमज़ान कैसा गुजर रहा है, फिर हम हैदराबाद की इशूज़ पे बात करेंगे, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी गैर सियासी गुफ्तगू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान माशाल्लाह अच्छा गुजर रहा है और रहमतों का सिलसिला है। और माशाअल्लाह ये रमज़ान के महीने में कुरान नाजिल हुआ तो ज़ाहिर है कि तो वैसे ही एक बड़ा बाबरकत महीना है माशाअल्लाह। और उसमें मसरूफियत कुछ ज़्यादा हो जाती है। वैसे तो सारी रूटीन में सिर्फ एक रोज़ा एक इजाफ़ी है कि रोज़ा एक इजाफ़ी रखना पड़ता, बाकी तो वो 5 टाइम नमाज है ना। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पाबंदी से चल रही है, तरावियाँ पढ़ रही हैं। और अभी मैं जो लेट हुआ हूँ क्योंकि मस्जिद में गया नहीं, तो मैंने कहा तरावी पढ़ कर चलता हूँ अपने घर में, ताकि ऐसा ना हो कि जो है लेट हो जाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है रोज़ा सारे जा रहे हैं माशाअल्लाह। हाँ तमाम रोज़े जा रहे हैं। अच्छा, रोज़ा जो है वो इस तरह से जैसे आपकी जिस्म की ज़कात है, आपको तमाम तकालीफ से दूर रखता है। और आज साइंस ने भी ये प्रूव कर दिया है कि आप बड़ी बड़ी बीमारियों से जो है रोज़ा रखने की वजह से बच जाते हैं, बजाय इसके कि आप कोई बहाना करें कि मुझे ये तकलीफ़ है, मुझे ये तकलीफ़ है, मैं रोज़ा नहीं रखूँगा। और मैंने देखा है बहुत सारे लोग कि वो कहते हैं कि आज मुझे ये मसला है, आज मुझे मसला है, रोज़े से छुपते हैं कि चलो छोड़ दो, कल रख लेंगे, परसों रख लेंगे। फराज भाई देखिए, रोज़ा जो है ना, मैं साइंस से हट के बात कर रहा हूँ, इस्लाम के लिहाज से अल्लाह ताला ने जो रोज़ा रखा है उससे बहुत सारी खराफतों से दूर रखा है। एक तो झूठ बोलना, उससे आप दूर हो गए, किसी से फ़रेब करना, उससे झूठ हो गए, दूर हो गए। तो ये रोज़ा जो बहुत सारी चीज़ों से बचाता है। अच्छा, फिर अल्लाह ताला ने एक तरीका इंसान के जिस्म का ही वो बनाया है ना, तो अब वो साइंस तो बाद में बताया। कुरान जो नाजिल हुआ
وہ تو 1400 سال پہلے نازل ہو گئی. جی لیکن یہ سائنس آج اس کی تحقیق کر رہا ہے. سائنس تو اب تحقیق کر رہا ہے جو قرآن نے پہلے ہی ہمیں اپنا ہدایت نامہ دے دیا کہ یہ راہ ہے. تو روزے کے بڑے فوائد ہیں. اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ اس میں جو اچھا میں نے یہ بھی دیکھا ہے نا, بہت سارے ایسے ہیں جو سگریٹ نوشی کے, پان کے, اور جو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں, لیکن رمضان میں وہ بڑے بالکل جو ہے نا روزے کے اندر پابند ہو جاتے ہیں. اچھا یہ پھر اللہ کی طرف سے صبر ہے. صبر ہے بے شک اللہ کی طرف. حالانکہ ہم نے تو یہ دیکھا بھی کھانا کھاتے ہی لوگ اپنا گٹکا کھاتے ہیں یا سگریٹ پیتے ہیں یا لیکن جب روزہ بند کر دیا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو صبر دیتا. صبر کے زیادہ اس پہ ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو روزے کے لیے جو دی ہے, اور اس کی بڑی اہمیت ہے, اس کے فوائد بہت ہیں. بہت فوائد. جیسے میں نے کہا کہ بہت ساری چیزوں سے دور ہو جاتا ہے انسان. اس کی پہچان بھی یہی, کل مسجد میں یا کل یا پرسوں ہی بتا رہا ہوں, وہ مولانا صاحب جو ہے قرآن کی آیت پڑھ کے بتا رہے تھے کہ جو روزے دار ہو اور پھر وہ روزہ جو ہے اس میں جھوٹ بھی بولے, دھوکہ دہی بھی دے, تو وہ یہ پھر روزہ آپ رہے گا نہیں. تو یہ اسلام نے جو روزہ رکھا ہے اس میں بہت سارے انسان کو بچانے کے لیے رکھا. اچھا پھر رحمتوں کا مہینہ ہے, آدمی سارا سال جو ہے سب کچھ کر لیتا ہے, لیکن یہ کہ ایک مہینے کے اندر جب روزے رکھتا ہے, تراویح اضافی پڑھتا ہے, اور پھر جو ہے اس کے فوائد جو ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے فائدے. بے شک روزے کے تو بہت فوائد ہیں بالکل. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں, مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے جو ہے کبھی روزہ چھوڑا ہو. ہاں چھوڑا ہو. جب سے ہوش آیا ہے, یعنی کہ اپنی میں سمجھتا ہوں 7th یا جو 8th کلاس میں تھا, 7th کلاس میں ماشاء اللہ, جب سے میں روزہ رکھتا ہوں. آج کل تو ویسے خواتین بھی عمر نہیں بتاتی, تو مردوں کی بھی عمر نہیں پوچھنی چاہیے. کیا رائے آپ کی اس بارے میں؟ نہیں, مرد عمر بتائے نہ بتائے لیکن اس کی ایکٹیویٹیز سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کی کتنی ہے. کتنی ہے. لیکن میں ایک ریٹائر ملازم ہوں. اچھا اچھا, ماشاء اللہ, اللہ سلامت رکھے. اور لیکن آپ بتایا نہ کریں, انڈر 40 لگتے ہیں ماشاء اللہ, بالکل ینگ لگتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نسیم بھائی میں آپ کی طرف آؤں گا. مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ کا رمضان ماشاء اللہ کیسا گزرا, اور آج آپ کہیں کہاں مصروف تھے؟ چہرے پہ تھوڑی سی تھکاوٹ بھی ہے. بھئی آج ایک تو رمضان کی جہاں تک آپ نے بات کی, تو بھئی وہ تو جو سائنس کہہ رہی ہے, ابھی جو ہم بات کر رہے تھے, وہ سائنس تو بہت بعد میں بات کر رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے رحمتیں رکھی ہیں, روزہ اور رحمت یہ ساتھ ہی جڑی ہوئی چیزیں دکھائی دیتی ہیں. رحمتیں آپ جتنی حاصل کر سکتے ہیں اس مہینے میں حاصل کرنے کا اللہ نے موقع دیا. آج صبح پہلے امی کو ڈاکٹر کے یہاں لے کے جانا پڑا ہمیں, تو مصروفیت اس میں رہی تھی, پھر نیند نہیں ہوئی پوری. پھر وہ ایک ابھی کشمیر جو سپریم لیگ ہے اس کی تقریب تھی, وہاں شاہد خان آفریدی, معین خان اور مسعود خان صاحب جو شاندار کام کر رہے ہیں. جی اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں, میں نہیں پہنچ سکا نسیم بھائی, بس وہ سوائلنگ کی وجہ سے تھوڑی سی سوائلنگ تھی. اب اللہ کا شکر ہے بہتر ہے. تو وہ سائننگ تقریب سے بس سیدھا یہیں پر ہی آ رہا ہوں, تو وہاں پہ بھی ایک اچھا ماحول رہا. لیکن ہم جو رمضان کی بات کر رہے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. جیسے ہم سب پابندی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, جتنی مسجدیں ہمیں آباد دکھائی دیتی ہیں, عام دنوں میں ہمیں کم دکھائی دیتی ہیں, تو یہ ایک احساس ہے ہمارے اندر. فجر میں دیکھیں آپ کتنے نمازی مسجد میں موجود سبحان ہیں, اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. لیکن یہ سلسلہ آگے بھی برقرار رہنا چاہیے. لیکن جو میں اصل چیز بات کروں گا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنی بندگی کے لیے بات کی ہے, اپنے بندوں کے لیے بات کی ہے, تو جتنا زیادہ ہو سکے اب اللہ تعالیٰ کے بندوں کو ڈھونڈیں اور وہیں آپ کو اللہ دکھائی دے گا. دیکھیں نماز, روزہ, زکوٰۃ, یہ سب وہ عمل ہے کہ جو آپ کی ذات سے وابستہ ہے. لیکن جب آپ کسی ایک مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, جب آپ جا کے کسی ایک نادار کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, ایک غریب کے ساتھ, ایک مفلس کے ساتھ, اور ایک ایسے وائٹ کالر کے ساتھ کہ جس کا ہاتھ بھی کہیں نہیں اٹھ سکتا, جب آپ وہ جا کے کھڑے ہوں گے تو آپ یقین مانیں آپ کو رمضان میں اللہ تعالیٰ بہت قریب سے دکھائی دیں گے. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ حقوق اللہ اپنی جگہ پر ہے, اللہ شاید اس کے اندر آپ نے اگر تراویح نہیں پڑھی, کوئی ایک نماز قضا ہو گئی, تو شاید اللہ تعالیٰ آپ کو شاید معاف کر دیں, بخشنے والا وہی ہے. لیکن اگر آپ کو پتہ تھا کہ آپ کے برابر والا بھوکا سو رہا ہے اور اس کے باوجود بھی آپ نے وہ خیال نہیں کیا, میرے خیال ہے شاید اس کی معافی نہیں ہے, کوئی معافی نہیں ہے. اور شریف بھائی جیسے لوگ ماشاءاللہ جو کام کر رہے ہیں شاندار انداز میں دیکھتا ہوں, آنریبل گورنر سندھ محمد کامران خان ٹسوری صاحب اور شریف بھائی تو ظاہر متحدہ قومی موومنٹ میں ہم تو شریف بھائی کو ایک عرصے سے دیکھ رہے ہیں. بھائی میں تو ماشاءاللہ سینئر رہنما ہیں, تعلق بھی رہا,
امین راجپوت میرے تایا تھے، تو وہ تو بھی تو یہ ساتھی ہیں سب سانسر ہیں، تو وہ ایک متحدہ قومی موومنٹ سے تو ویسے ہی ایک وابستگی ایک بہت ہی ڈفرینٹ قسم کی رہی ہے، اور وابستگی وہ شاید ہمیشہ قائم رہے گی کیونکہ وہ ایک احساس کا نام ہے. یقیناً ایم کیو وہ ایم احساس پاکستان ختم سے آپ نہیں کو ہوگا. ایک شروع سے ہی ایک آپ کی وابستگی ہے، اور انشاءاللہ ہمیشہ ایم کیو ایم پاکستان سے آپ کی رہے گی، مجھے ایسا ہی لگتا ہے انشاءاللہ. بھئی، نسیم بھائی مجھے ایک جی. بات بتائیے گا، ہمدردیاں ہیں. ہمدردی ہمیشہ رہے گی. نسیم بھائی میں ایک کبھی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا تو اچانک میرے ذہن میں ایک واقعہ آیا، میں نے کہا شیئر کروں آن ایئر، پتہ نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے لیکن میں کر دیتا ہوں. بچپن میں چھوٹے سب ہوتے ہیں تو ہمیں ہمارے مولوی صاحب نے بتایا کہ بیٹا شیطان کے روپ ہوتے ہیں. ایک بزرگ تھے کوئی 70-80 سال کی عمر میں، فجر کا وقت تھا، گرتے پڑتے مسجد کی طرف جا رہے تھے، گرتے تھے پھر کھڑے ہو جاتے تھے، گرتے تھے پھر کھڑے ہو جاتے تھے. اچانک ایک شخص آیا، بولے بابا میں آپ کو مسجد چھوڑ دیتا ہوں. گود میں اٹھایا اور مسجد کے دروازے پہ چھوڑ دیا. بابا نے کہا کہ بیٹا بہت شکریہ تمہارا، بڑی دعائیں دی، تم اپنا نام تو بتاؤ، تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگا بابا میرا نام شیطان ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بولے تم نے مجھے کیسے چھوڑ دیا یہاں تک، تم تو نیک کام کر ہی نہیں سکتے. بولے بابا سچ بولوں، پہلی دفعہ بول رہا ہوں، آپ جتنی دفعہ گر رہے تھے، جتنی دفعہ کھڑے ہو رہے تھے، اتنی اللہ کی نظر میں آپ کے درجات بلند ہو رہے تھے. مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں آیا، میں نے آپ کو گود میں اٹھایا اور مسجد کے دروازے پہ چھوڑ دیا. تو شیطان اس روپ میں بھی آتا ہے نسیم بھائی. رمضان میں تو الحمدللہ شیطان بند ہے. اور یہ احساس بھی ہم خود ہی اپنے اندر لے کر ہاں، خود ہی لے دیکھیں، کے اور اللہ تعالیٰ بھی آپ کو خود بخود احساس دے دیتے ہیں. آپ صرف اللہ کی راہ میں چل کے دیکھیں، آپ روزہ رکھ کے دیکھیں، آپ اللہ کو یاد کر کے دیکھیں، آپ کے احساس میں جو تر و تازگی آئے گی، جو سوچ کا انداز آپ کا بدلے گا، آٹومیٹیکلی آپ کو بھی ایک ڈیفرنٹ پلیٹ فارم پہ لے جاتا ہے، وہ ایک ڈیفرنٹ احساس میں لے جاتا ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بات کہی، میں تو آپ کے اس پروگرام سے جو شاہین کی پرواز، ماشاءاللہ فراز بھائی آپ بہت ہی اچھا شو کر رہے ہیں، اور بہت اب منچ کے بات کرنے لگے ہیں، اور بہت آپ کی ٹو دی پوائنٹ اور اچھی بات ہوتی ہے. تو اس میں میں صرف یہی پیغام دوں گا کہ بس لوگوں کو تھامیں. اس وقت لوگوں کو بہت ضرورت ہے. آپ یقین مانیں اتنے مسائل ہیں، اتنے وائٹ کالر لوگ ہیں کہ جو اس وقت شاید وہ آپ سے تذکرہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن ان کے چہروں کو پڑھنے کی کوشش کریں. کیا چہرہ جو ہے وہ آپ چہروں اس کا کو پڑھنے کی احساس کوشش ہے، کریں. بالکل. احساس ہے اصل میں. نسیم بھائی ساری ذمہ داری حکومت کی نہیں ہے، نیکی جو ہے نا وہ ہم سب کو مل کے کرنی پڑے گی. احساس ہم سب کو مل کے کرنا پڑے گا کیونکہ ہم سب پاکستانی ہیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمارے محلے میں کون غریب ہے، کس کے گھر پہ کھانا نہیں پکا. اور چلیں یہ مان لیا کہ محلے میں سب امیر ہیں، سب کے پاس پیسہ ہے، الحمدللہ اللہ نے سب کو دیا، تو کہیں آپ کا جانور تو بھوکا نہیں سو رہا. وہ آوارہ کتے جو آپ کی گلی کی چوکیداری دے رہے ہوتے ہیں، آپ نے تو دیکھا ہے جی بالکل. کہ میں اس کے بغیر سوتا نہیں ہوں جب فراز تک کہ بھائی بہت چچڑے لے کے آؤں نہیں اور ان آوارہ کتوں کو کھلاؤں نہیں. جب تک وہ نہیں کھاتے میں نہیں کھاتا. یہ تو آپ کو پتہ ہے. یہ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا لیکن نسیم بھائی آپ جانتے میں ہیں نے اس بات کو. بالکل دیکھا فراز بھائی. اور فراز بھائی اللہ کی مخلوق ہی ہے نا، بے شک جو ہے تو وہ رب کی میرے مخلوق ہے. وہ کہاں کس سے کیا دعا آپ کو ملتی ہے، وہ کہاں پہ کہتے ہیں نا کسی بھوکے کو اگر وہ واقعی بھوکا ہے اور آپ نے کھانا کھلا دیا تو شاید اس سے بڑی دعا نہیں ہوتی کہ جب کسی کا پیٹ بھرا بھرتا ہے. جاتا تو وہ تو پھر وہ بے زبان جانور ہے جس کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے. وہ آپ کے لیے کیا سوچ گیا آپ کو کیا پتہ ہے. پھر آپ کی پرواز آٹومیٹیکلی شاہین کی طرح اوپر ہی جاتی ہے. میرے مولا کر دے کرم ہم سب پر، تمام مسلمانوں پر، اللہ آمین ثم آمین. حسین آپ بتائیں، آپ آج کیا لائے ہیں ہمارے لیے کچھ سنانے کے لیے؟ جی میں پاک فوج پہ شاعری کرنا چاہوں گا. ہاں بالکل کریں. ان میں سادگی بھی ہے، ان میں عاجزی بھی ہے، ان کی ہر ادا کمال ہے. ان میں سادگی بھی ہے، ان میں عاجزی بھی ہے، ان کی ہر ادا کمال ہے. مجھے فخر ہے، مجھے ناز ہے، مجھے فخر ہے، مجھے ناز ہے. میری پاک فوج بے مثال ہے، بے مثال ہے. واہ واہ واہ، مجھے فخر ہے، مجھے ناز ہے، میری پاک فوج بے مثال ہے. بے مثال ہے. جی نسیم بھائی آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں بالکل. جس طریقے کی قربانیاں ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کی بقا کے لیے، اپنے ملک میں امن و امان کے لیے، اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے، جو کچھ خاص طور پہ میں ان سپاہیوں سے مخاطب ہوں کہ جنہوں نے بڑی تعداد میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. میں بھی دیکھ رہا تھا ایک صاحب ان کے صاحبزادے شہید ہوئے، پاکستان آرمی سے ان کا تعلق تھا، وہ تقریر کر رہے تھے اور کیا
میں کمال میں ان کا لہجہ دیکھ رہا تھا کہ وہ جو ایک شہید کے والد کا فخر ہوتا ہے وہ ان کے الفاظ میں کہیں ایک لرزہ نہیں تھا. اور وہ جس کانفیڈنس سے بول رہے تھے انہوں نے کہا کہ یہ میرا ایک بیٹا ہے جو 21 سال کے شادی کے بعد ہوا تھا. اللہ اکبر. 21 سال شادی کے بعد ہوا تھا اور وہ 21 سال کی عمر میں چلا گیا. اللہ اکبر. تو ایک ضعیف باپ جن کا ایک بیٹا, اور وہ جس انداز سے بات کر رہے تھے تو ہمارے کسی میں بھی لرزہ نہیں آنا چاہیے. ہاں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے, ان شہداء کے لیے جو ہے وہ خاص طور پہ درود شریف بھیجنا چاہیے ان کو, اصالہ صاحب کے لیے ان ضرور کے اصالہ ثواب کے لیے. خیر وہ جو جس درجے پہ وہ چلے گئے, یہ موت تو ہم سب مانگتے ہیں برحق ہے کہ اللہ ہمیں ایسی موت عطا کر. اللہ زندگی میں تو ہم نے پتہ نہیں کتنی خامیاں کوتاہیاں کر گزرے, لیکن ہمارا اختتام ایسا کر کہ جہاں پر ایمان پہ خاتمہ. ہمیں احساس ہو, میرے فخر کریں میرے گھر والے کہ ہاں یہ میرا شہید گیا ہے ہمارے خاندان کا. یہ بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے. نسیم میں نے آج کل دیکھا ہے رجحان یوتھ میں کہ آپ کسی بھی بچے سے پوچھیں نا کہ بھائی کیا بننا چاہتے ہو, تو وہ کہتا ہے کہ میں پاک فوج میں جانا چاہتا ہوں. اتنی محبت ہے ہمارے اس ادارے سے, اور اس ادارے کو جتنی ترقی کرنی چاہیے اس سے کہیں زیادہ ہے, یقین جانیے. اور اسی وجہ سے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پاکستان ہمارا وطن ہے اور پاک فوج کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہے. اگر پاک فوج ہے تو ہم گھر میں سکون سے سو رہے ہیں. ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہمارے بچے محفوظ ہیں, ہمارے گھر والے محفوظ ہیں انشاءاللہ تعالی. نہیں بالکل جو بھی تھا. اور خاص طور پہ شریف بھائی یہ تو واقعی اس وقت جو جس طریقے کے انسیڈنٹس ہوئے ہیں تو کچھ آپ بھی اس پہ ضرور روشنی ڈالیے گا. بھائی آپ کی طرف ہی آ رہا تھا میں. نہیں ویسے تو ہمیں سب کو اپنی پاک فوج میں فخر ہی ہے, اور جس طرح بارڈر پر جس طرح دہشت گردی پر, جس طرح جو بھی ملک کے اندر کوئی ایسا ایمرجنسی آ جائے وہ فوری طور پہ جس طرح خدمت کرتے ہیں, یہ قابل تعریف ہے. ٹھیک ہے نا, اور ہونی بھی چاہیے, کیونکہ وہ بات آپ کی صحیح ہے بالکل کہ وہ بارڈر پہ ہوتے ہیں اور ہم گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ تو ہمیں جتنا فخر کیا جائے ان میں کم ہے. اور یہ اس پاک فوج کی وجہ سے ہم سکون سے سو رہے ہیں نا. بے شک اس میں کوئی تو جو ہے ابھی میں تو حالیہ جو کوئٹہ کا جو بولان کا جو واقعہ ہوا جعفر ایکسپریس میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کے جو بھی مسائل ہیں نا, کل بھی ہم اپنے کہیں پروگرام میں تھے, بھی آپ ٹیبل پہ کر لیں نا. میں پولیٹیکل بھی بات کرتا ہوں, جی ٹیبل پہ کرنی چاہیے. لیکن اس طرح کا جو ہے ٹرین کے اندر نہ کوئی سندھی تھا, نہ پنجابی, نہ پٹھان تھا, یہ فرق تھا نہیں نا, سبھی تھے, سبھی پاکستانی تھے. اب اس طرح کے واقعہ ہو کر, اس طرح ہوا کر کے, اس طرح یرغمالات بنا کے, اس طرح ٹارچر کر کے, شہید کر کے آپ نے دنیا کو کیا میسج دیا؟ بھئی پاکستان ایک اسلامی ملک ہے نا, پاکستان ایک وہ اسلام کے نام سے بنا ہے. یہ ایک جتنے ممالک ملک بنے وہ تو کسی نہ کسی دوسری وجوہات سے, یہ پہلا ملک ہے جو پاکستان اسلام کے نام سے, اسلام کے نام, ٹھیک ہے نا. تو اب اسلامی ملک ہے, اس کے میسج کیا جا رہا ہے, یہ تو ہمیں تمام ہی ان کو سوچنا بھی چاہیے اور ارباب اختیار کو بھی سوچنا چاہیے. ناظرین ہمیں ایک بہت خوبصورت میرے بھائی, میرے دوست, فارمر ٹیسٹ کرکٹر عاطف مقبول صاحب, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, جن کی 360 وکٹیں ہیں پاکستان کے لیے. انہوں نے سروسز اپنی پرووائڈ کی. السلام علیکم عاطف بھائی, کیسے ہیں آپ؟ ٹیسٹ میں تو ان کا ٹیسٹ ہوا ہی نہیں ہے, ٹیسٹ نہیں ہے یہاں پر, فرسٹ کلاس فارمر کرکٹر. ٹیسٹ میں ان کا ٹیسٹ نہیں ہوا, یہ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں. تو لاک تو کرتے رہے نا دروازے پہ نسیم بھائی, کوشش تو کرتے رہے نا. ایک وقت ایسا تھا کہ سعید اجمل کی جگہ یہ کھیل رہے تھے, بالکل وقت یہ بھی تھا. بڑی آپ کی ماشاءاللہ سروس. اگر عاقب جاوید اس وقت چیف سلیکٹر ہوتے تو یہ کھیل جاتے, کیونکہ وہ ڈیڈی ان کو پکارتے تھے. ابھی بھی ینگ ہیں, ابھی بھی کھیل سکتے ہیں. آپ 30 سال کی عمر میں سرفراز کو ریٹائر کر دیا, 30 سال کی 29 سال کی عمر میں 28 سال کی عمر میں محمد عامر کو ریٹائر کر دیا. یہ کوئی ایج ہے؟ آپ بتائیے ریٹائرمنٹ کی شریف بھائی. نہیں, جب تک دیکھیں وہ اسپورٹس مین اپنے جو اسپرٹ کے ساتھ کھیل رہا ہے نا, اس کو ریٹائر نہیں ہونا چاہیے. اب دنیا کی کسی ممالک میں ایج فیکٹر کا تو پابندی نہیں ہے یار. بالکل ایسا یار. وہ جو ہم نے چھوٹے جب تھے گریگ چیپل وغیرہ کو جو دیکھا, اور یار ان کی کیا ہے کہ وہ بوڑھے تھے لیکن وہ کھیل رہے تھے فرسٹ کلاس کرکٹ, پراپر کھیلتے تھے. بہت سارے ایسے نام ہیں. گواسکر کی عمر دیکھتے ہیں نا, رانا ٹونگا دیکھیں آپ, یہ ہمارے یہاں دیکھیں. پھر وہ ایک بات آ جائے گی, پھر نسیم بھائی نے اشارہ کہا بھائی دیکھیں ان چیزوں سے نکلنا پڑے گا. 77-78 سال ہو گئے نا, اب ہم بجائے اوپر کی طرف نیچے جا رہے ہیں.
ڈاؤن فال شروع ہو ٹھیک ہے گیا. نا. تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ میرٹ کو رکھیں, سب کے ساتھ یکساں رکھیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی میں نہیں, صرف اسپورٹس کے اندر نہیں, اسپورٹس میں ہم نے ایک ہمارے ہم پولیٹیکنک کالج میں پڑھتے تھے, تو ٹیسٹ ہوا تھا, نسیم بھائی آپ کو ہوگا, انڈیا کے خلاف, جی انڈیا جس میں جاوید میاداد وغیرہ کھیلے. 280 کی اچھا ہمارے پاس تو اتنے پیسے پاکٹ منی ہوتی نہیں, تو ہم تو کالج ہمارا پیچھے تھا, پاکستان وہ حیدرآباد میں ہوا تھا. حیدرآباد نیاز اسٹیڈیم. نیاز اسٹیڈیم میں. پولیٹیکنک گراؤنڈ یار انہوں نے کتنا اسکور بنایا تھا وہ جاوید میاداد نے, ان کو جو عمران خان نے جو ان کو جو ریٹائر کر دیا, واپس بلا لیا, 200 کیونکہ ان کا ریکارڈ توڑا تھا وہ. یہ ہے, کیا کہوں گا میں اب اس کو لفظ تعصب تو نہیں دوں گا کیونکہ وہ اچھا نہیں لگتا, یہ ہے پسند ناپسند. بھائی یونس خان جیسا پلیئر شریف بھائی, وہ انہیں یہ ایک میں نے چھوٹی سی پرانی مثال دی, آپ ابھی رو رہے ہیں نا, آپ ابھی اپنی پریشانی کو بول رہے ہیں, میں تو اس وقت کی بتا رہا ہوں, لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا. یہ دیکھی ہوئی سنی ہوئی پریشانی, ہمیں تو پتا تھا یہ کہ میں ایسا ہوتا ہے بتا رہا ہوں, کراچی یہ وہ شہر ہے میں. جو حقیقت پر مبنی ہے, بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے نا. میرے خیال 300 کچھ ایسے اسکور 280 جاوید بھائی کے 300 یہ نہیں درد ہے جو آج تک یاد ہے. ناٹ آؤٹ کر کے گئے, ناٹ آؤٹ گئے. ناٹ آؤٹ. یہ درد ہے جو آج تک یاد ہے. جو تھا کپتان تھا انڈیا کا, جی جی جی. ٹھیک ہے نا, مدثر گواسکر نظر نے تھا, بھی ڈبل بیدی تھا, سینچری کی. مدثر تھا, ماجد خان تھے, یار کون نہیں تھا, آصف. لیکن بس یہ پسند ناپسند کی وجہ سے جو نا, اب یہ اسپورٹس ہی نہیں ہے, یہ پسند ناپسند جیسی سبھی چیزوں میں. اور نہیں, نیاز اسٹیڈیم میں اب بھی میچ ہوتے ہیں, آپ نے دیکھے نہیں گلی ڈنڈا کے میچ, لیکن دیکھیں گلی ڈنڈا بھی لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں وہاں. لوگ دیکھیں نا, ابھی بھی اسپورٹس پہ اگر ہم توجہ دیں گے نا, تو ایک وقت تھا نا پاکستان کا نام تھا یار, کرکٹ میں بھی تھا, وہ ہاکی کے اندر بھی تھا, فٹ بال میں تھا. آج یہ بلوچ ہے بیچارے, جس کو ہم لیاری کہتے ہیں, ہم نے تو شروع سے سنا یار بلوچ جنا فٹ بالر اچھا کھیلتا. آپ دیں نا یہ فیسلٹی, آپ نے اسٹیڈیم تو بنا دی. میں تنظیمی طور سے وہاں گیا, میں 2002 کا الیکشن لڑایا وہاں, یہاں وہ 3-4 اسٹیڈیم بنے ہوئے اچھے فٹ بال کے, اچھے اسٹیڈیم, بہت اچھے بنے ہوئے. لیکن کوئی فیسلٹی نہیں ہے. فیسلیٹیٹ نہیں کر رہے. اب اسٹیڈیم بنانا اور گراؤنڈ بنانے کا مقصد نہیں ہوتا, اس کو پرپز میں یوز بھی تو لے کے آئے نا یہاں. لیکن جو علاقے ہوتے ہیں خاص طور پہ اس کا ٹیلنٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اگر میں لیاری کی بات کا کروں, ٹیلنٹ علیحدہ ہوتا ہے بھائی, آپ سے بہت سارے لوگ نکلے, باکسنگ, سائیکلنگ, باکسنگ, فٹ بال, یہ آپ لیاری کی جانب جا کر دیکھیں. آپ نے کرکٹ اگر دیکھنی ہے تو پھر اس طرف آئیں, ناظم آباد کی طرف آئیں, آپ نیو کراچی کی طرف جائیں, آپ کورنگی کی طرف جائیں, آپ ملیر جائیں. آپ مقصد ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کس جگہ سے ہمیں کیا ٹیلنٹ مل سکتا ہے. اسپورٹس تو کوئی بھی کسی بھی قسم کا وہ کرنا چاہیے. کل ریحان ہاشمی صاحب بھی یہاں موجود تھے, وہ باکسنگ پہ بڑا کام کر رہے ہیں. تو اچھی بات ہے کہ اسپورٹس پہ کام کریں تاکہ ہماری جو نئی جنریشن ہے نسیم بھائی, وہ ایکٹیو ہو سکے. سوائے سوشل میڈیا, رات کو موبائل ہے, گیمز کھیلنا ہے, جو ایکسرسائز والے گیم ہے وہ سب ختم ہو چکے ہیں. فراز بھائی, میں 2004 میں ایتھنز اولمپکس کور کرنے گیا تھا. اس وقت پاکستان کے 6 باکسرز کوالیفائی کر کے گئے تھے. آج ہاکی ٹیم بھی کوالیفائی نہیں کرتی. باکسر کا تو کوالیفائی کرنا ایسا ہو گیا ہے معجزہ ہوگا, جیسے کوئی ارشد ندیم کی طرح نکل آیا اور اس نے تھرو کر دیا. وہ بھی تو کہاں سے نکلا ہے, اپنی پرسنل ایفرٹ, مڈل طبقے سے بھی مڈل نیچے تھا, اپنے پرسنل ایفرٹ. اچھا, پھر اس کے بعد ہم غلطی کیا کرتے ہیں, اس کے بعد ہم نے یہ کیا کہ اگر میڈل کے بعد جو تھرو کی تھی ارشد نے, اس کے بعد اولمپکس ریکارڈ تو کر دیا, لیکن ورلڈ ریکارڈ کے قریب تھا وہ. اب وہ ورلڈ ریکارڈ کر سکتا تھا, لیکن ہم نے صرف کیونکہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے اپنی پذیرائی چاہیے, کہیں نہ کہیں سے ہمیں نظر آنا چاہیے. ارشد ندیم کے پیچھے سب کھڑے ہو گئے جا کے. آپ نے اس کو بجائے اس کے کہ آپ بالکل انعام دیتے, اتنا انعام ضرور دیتے کہ جو وہ کارنامہ انجام دے کر آئے تھے, لیکن آپ نے انعام کیا ایک حد کر دی. اب پتہ چلتا ہے کہ ارشد ندیم سے وہ تھرو کر کے تو دکھائے نا, آپ کسی کو ختم بھی نہ کر دو. ارشد ندیم تھرو کر کے تو دکھائے. ناظرین, جی عاطف بھائی, اب میں آپ کی طرف آؤں گا, بات ادھوری رہ گئی تھی. آج کل سنا ہے T20 سیریز ہو رہی ہے, اب تو سننے میں ہی آتا ہے کیونکہ دیکھنے میں تو دلچسپی ہماری 25 کروڑ عوام کو ختم ہی ہو چکی ہے تقریباً. آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں, کون جیت رہا ہے میچ؟ مجھے تو نہیں پتا. دیکھیں بات تو بالکل وہی جیت رہا ہے. کون جیت رہا ہے, کہیے دل کی بات. اس کو یہ بولے جو جیتتا آ رہا ہے نا, وہ جیت رہا ہے. دیکھیں جس طرح کی ہماری سلیکشن چل رہی ہے, جس طرح کی ہمارے ٹیم کے معاملات چل رہے ہیں نا, تو یہ جیت تو پھر واقعی ہمارے نصیب میں نہیں ہے. کیونکہ پھر سلیکشن جہاں نہیں ہوگی, جہاں زیادتیاں ہوں گی, وہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں, وہاں پہ ٹیمیں ہارتی ہیں. پھر جیت ان کے نصیب سے, کیونکہ ہم لوگوں کا بلیو ہے, مسلمان ہے, بینگ اے مسلم, ہم لوگ اللہ پہ بلیو کرتے ہیں. ساری چیزیں ہمیں اس چیز پہ بلیو رکھنا چاہیے کہ اگر ہم پازیٹیو وے میں جائیں گے تو ہماری نیچے کی ٹیمیں, افغانستان, بنگلہ دیش, زمبابوے, آپ نیچے سے ٹیمیں اٹھا کے دیکھ لیں, وہ اوپر جا رہی ہیں, اور ہم جو ہے وہ بیک کی طرف جا رہے ہیں, تھوڑا پیچھے.
آپ دیکھ لیں کہ 25 سال ہو گئے, 25 سالوں میں کیا پرفارمنس رہی ہے ٹیم کی, جو 90s کے ایرا سے لے کر ابھی تک کیا آپ کرکٹ دیکھ لیں تو اپنی پرفارمنس کے لیے کھیل رہا ہے نا ہر بندہ, اپنے لیے کھیل رہا ہے, کوئی ملک کے لیے تو کوئی بھی نہیں کھیل رہا. جو کھیل رہا تھا اس کو ہم نے سائڈ لائن لگا دیا. سرفراز جس کی میں بات کروں گا, جو کبھی دھوکہ نہیں دیتا. جی بالکل, جس طرح سے اس کی پرفارمنس تھی آل اوور پورے ورلڈ میں نظر آ رہی ہے کہ اس کی 10 سیریزیں جیتا ہوا وہ ایک شخص, اور اس کے بعد اس کو ٹیم سے ہٹا دینا یہ زیادتی ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ٹیم میں گروپنگ چلنا شروع ہو گئی, یاری دوستی شروع ہو گئی, پھر یہ سب چیزیں دیکھیں. اس ساری چیزوں کا جو نتیجہ جو ایسے ٹیم کے معاملات چل رہے ہو نا, تو یہاں میں کہوں گا بورڈ کی غلطی ہے. ہمارا بورڈ اسٹرانگ نہیں ہے. اگر بورڈ اسٹرانگ ہوگا تو ہماری کرکٹ بہت اچھی ہو جائے گی. ابھی ہمارا بورڈ اسٹرانگ نہیں, کیونکہ اس ایک سال کے اندر ہی آپ کے 4 اسٹرانگ آدمی لائے بھائی. محسن نقوی صاحب اتنے جو بہترین کام کر رہے ہیں, بہترین کام وہ گراؤنڈوں پہ ہی کر رہے ہیں. ٹیم کے لیے کچھ نہیں ہو رہا, ٹیم میں وہی سلیکشن ہو رہی ہے, وہی بیٹ پرفارمنس. رضوان نہیں ہے, بابر نہیں ہے, پھر آپ کی ٹیم کی پرفارمنس کیا آتی بھائی, یہ بتائیے نا. جب رضوان بابر آئے تھے تب بھی یہ ان کی یہی پرفارمنس تھی, انہوں سے بھی کوئی خاص ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ وہ لوگ پرفارم کریں گے. نیا ینگ ٹیلنٹ ہے, ابھی آپ ان کو ٹائم تو دیں, ہمیں ان کو بیک کرنا چاہیے. بنسبت ان پہ بھی ہم کرٹیسائز کریں, ابھی ان کا ٹائم نہیں ہے کرٹیسائز کا, بھی آپ ان کو ایک لے کر ٹیم لے کے چلنا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر سیکنڈ T20 دیکھا, بات کاٹ رہا ہوں آپ کی, دیکھا آپ نے 135 رن پاکستان کی ٹیم نے بنائے تھے 15 اوور میں, بارش کی وجہ سے 18 اوور میں. جی. تو مجھے اس کا یہ بتائیے کہ اس میں آپ کو پرفارمنس کچھ بہتر نہیں لگی پہلے میچ سے؟ وہ تو شکر ہے 135 تو بنایا انہوں نے, پہلے میچ میں تو 99 جس طرح, یعنی کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ 91 فرسٹ میچ میں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ہمیں ٹارگیٹ دیا ہوا ہے کہ 10 اوور کھیلنا ہے, 10 اوور میں اتنا رن بنانا ہے. تو جو آ رہا ہے وہ نہیں سمجھتی, ینگسٹر ہیں بچے, ابھی تھوڑا آئیڈیا نہیں ہے. نیوزی لینڈ جیسی پچز پہ کھیلنے گئے ہیں, وہاں پوری ٹیم ان کی کھیل رہی ہے, ٹف ٹائم تو ان کو ملے گا. تو اس لیے آپ کو کیا لگتا ہے یہ صرف جو کھیلنے گئی ہے ٹیم, یہ بس اس سیریز کے بعد غائب ہو جائے گی؟ نہیں, نظر نہیں آ رہا. غائب تو نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں میں نے کہا آپ سے, دیکھیں جو فیئر سلیکشن ہے, جو لڑکے پرفارم ڈومیسٹک میں, آپ نے ڈومیسٹک سرکٹ جو چلایا ہوا ہے اس کی پرفارمنس پہ آپ لڑکا لے کر آئیں. جو لڑکا پرفارم کر رہا ہے آپ اس کو ٹیم میں لے کر آئیں. یہ اگر یہی سلیکشن کا کرائٹیریا رہا کہ آپ یاری دوستی اور فیورزم پہ چلیں گے تو پھر یہی حال رہے گا جس طرح سے ہو رہا ہے. ایون آپ دیکھ لیں چیمپئنز ٹرافی میں ہمارے شعیب حبیب صاحب نے 2 دن پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم 21 تاریخ کو ٹورنامنٹ سے باہر ہو جائیں گے. تو اٹ مینس ہمیں سلیکشن نظر آ رہی تھی, ہمارے چینل پہ بیٹھ کر, میٹرو پہ بیٹھ کر ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ ہمیں سلیکشن نظر آ رہی ہے کہ یہ سلیکشن جو ٹیم کی ہوئی ہے بیٹ سلیکشن ہے. آپ دوسری باہر کی ٹیمیں 4 اسپنر سے کھیل رہی ہیں, ہم اپنے ہوم گراؤنڈ میں ہو کر 1 اسپنر سے کھیل رہے ہیں, بیٹ سلیکشن ہے نا. آپ کے پاس اوپنر نہیں ہے. صاحب کا تو ایکسپیرینس ہے ماشاءاللہ, وہ تو پہلے سے ہی بتا دیتے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے, یہ ہوگا اور یہ ہو کے رہے گا. سر وہ اب یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ہمیں کیسے پتا چلتا. یونس بھائی کا ایک آپ نے کلپ, بہت اسٹرانگ ہے یونس بھائی کا آپ نے کلپ دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ایک جگہ بیٹھ کے کہا ہے کہ یار میں جاتا ہوں سبزی والے کے بعد اس کو پتا ہے, میں جاتا ہوں نائی والے کے بعد اس کو پتا ہے ٹیم میں کون ہونا چاہیے. تو جب ان سب کو پتا ہے تو ہمیں ہی نہیں پتا, بڑی بات ہے یار. ویسے بات بالکل سوچنے والی ہے کہ یار ہر بندے کو پتا ہے کہ کون لڑکا کس ٹائم پر کہاں ہونا چاہیے, اور ہمیں سلیکشن کمیٹی کو, پی سی بی کو نہیں پتا. یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ کس لڑکے کی سلیکشن رائٹ ٹائم پر کرنی چاہیے. یہ تو حال ہماری چاہیے. نسیم بھائی میں آپ کی طرف آتا ہوں, آپ کے لیے ایک سوال آیا ہے آپ کے اور میرے شہر سے, حیدرآباد سے. ڈاکٹر ارشد علی شاہ چیس اسپیشلسٹ ہیں, وہ پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان ٹیم کب جیتے گی؟ دیکھیے جب نیتیں صحیح کر لیں گے تو جیتیں گے. نیتیں صحیح دکھائی نہیں دیتی ہیں, صاف بات ہے بھائی. میں تو میرے تو جو ایکسپیرینس بتاتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہماری کرکٹ چل کیسے رہی ہے. ابھی عاطف بھائی نے بات کی, شعیب حبیب بھائی نے جو بات کہی تھی, انہوں نے کہا کہ 19 کو پاکستان پہلا میچ نیوزی لینڈ سے کھیل رہا ہے, 23 کو انڈیا سے کھیلے گا, اور 4 دن کے پاکستان چیمپئنز ٹرافی میں ہے. شو میں پہلے ہی بتا دیا کہ کیونکہ آپ کی ٹیم ایسی سلیکٹ ہوئی, جہاں پہ اسپنرز ہونے چاہیے تھے وہاں آپ نے 1 اسپنر رکھا. نیوزی لینڈ کے ٹور کے اوپر آپ 3 اسپنر لے کر گئے. مقصد ہے کہ جہاں فاسٹ بالرز کی ضرورت ہے وہاں پہ آپ 3 اسپنر لے کے گئے. تو کس کو بیوقوف بنا رہے ہو آپ؟ 321 چیز کر رہے ہو. آپ کا بابر اعظم جو آپ کا کنگ ہے کہلاتا ہے, وہ پاور پلے کے اندر 22 رن بنا رہے ہیں. جب آپ 321 چیز کر رہے ہو 10 اوور کے اندر, تو کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ آپ کا کپتان رضوان وہ 60 کے اسٹرائک ریٹ سے بیٹنگ کر رہا ہے, جہاں پہ دنیا جو ہے وہ 110 کے اسٹرائک ریٹ سے بیٹنگ کر رہی ہے. تو آپ کیسے جیتو گے؟ دیکھیں آج جو کشمیر سپریم لیگ کی تقریب تھی, اس میں شاہد خان آفریدی سے میڈیا نے کوشچن کیا. دیکھ شاہد خان آفریدی کی باتیں جو ہوتی ہیں نا, وہ اسٹریٹ فارورڈ بات کرتے ہیں, اور اس وقت کے پلیئر ہم سب نے دیکھے کھڑے ہوتے تھے نا, شاہد خان آفریدی تو پاکستان نظر آتا تھا, شعیب اختر کھڑے ہوتے تھے تو پاکستان نظر آتا تھا, وسیم اکرم کھڑے ہوتے تھے تو ایک جرسی جچتی تھی. آج اگر میں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا کھلاڑی گراؤنڈ کے اندر ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی کنفیوز ہے. انڈیا کے پلیئرز کو اگر میں دیکھتا ہوں,
گواسکر کو بھی ہم نے ڈانس کرتے ہوئے دیکھا جب ان کی ٹیم جو ہے وہ چیمپئنز ٹرافی جیتی. ہمارے پلیئر تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے گراؤنڈ کے اندر ناچ رہے ہیں, اور کٹ پتلی نہیں ہوتی کہ ان کی ڈوری کسی اور کے ہاتھ میں اور وہ ناچ رہے ہیں. ہم اگر اسی طرح ناچتے رہیں گے اور ہم ڈوری پکڑ کے نچاتے رہیں گے تو پاکستان کرکٹ کبھی بھی ترقی نہیں کرے گی, کبھی بھی نہیں کرے گی. اور یہ عاقب جاوید صاحب کو آپ لے کے آئے, آئنسٹائن آئے پاکستان کرکٹ کے, جی ہاں, جو ان کے جو تجربے کر رہے ہیں. بھائی آپ یہ کوئی تجربے کا ہے. اور پھر سب سے بڑی چیز, شاہد خان افریدی نے یہ بھی کہا کہ میں نے کہا بابر اعظم کو ڈراپ کرو, رضوان کو ڈراپ کرو, شاہین شاہ افریدی کو, ان کے اپنے داماد ہیں, کہہ رہے ہیں ان کو بھی ڈراپ کرو. بالکل نہیں, لالا کی تو بات بالکل کھری صاف ستھری ڈراپ بات. کرو, جی جی, کسی ڈراپ کرو, آرام نہیں دینا ہے کسی کو, ان سب کو ڈراپ کرو. بھائی اسٹریٹ بات کرتے ہیں, لالا اسٹریٹ بات کرتے ہیں. لالا کا داماد عطاب کا شکار رہتا ہے. ثقلین مشتاق ذرا پیار محبت سے بات کرتے ہیں, ان کا داماد شاداب جو ہے وہ ٹیم کا وائس کیپٹن آؤٹ آف دا باکس آ گیا, آؤٹ آف دا باکس. تو اگر آپ سچ سننا بھی پسند نہیں کریں گے, آپ کو سچ بھی برا لگنا شروع ہو جائے گا, تو پھر تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ ہی حافظ ہے اس ملک کی کرکٹ کا. جس طرح ہم اسکواش تباہ کر چکے, کرکٹ تباہ, ہاکی تباہ کر چکے, اب کرکٹ بھی جو ہے وہ تباہی کے دہانے پہ. اب آپ دیکھیں نا, آپ جو پلیئرز لے کر آئے, کسی نے 5 فرسٹ کلاس میچ کھیلے, کسی نے 7 فرسٹ کلاس میچ کھیلے, کسی نے 6 ODI کھیلے, اور وہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں آ گیا. ایک بیٹنگ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ نیوزی لینڈ میں اسٹرگل کر رہا ہے. حسن نواز کی بات کریں, حارث کی بات کریں, بھائی 5 سال سے جو ڈومیسٹک کھیل رہا ہے, جس نے وہاں پہ رگڑے کھائیں, جس نے دھکے کھائیں, اس کی کوئی سفارش نہیں ہے, اس کی کوئی دوستی یاری نہیں ہے, اس کو کوئی جانتا نہیں ہے, اس کی کوئی جان پہچان نہیں ہے, تو وہ ٹیم میں نہیں آئے گا. میں آپ کو ایسی کتنی ایگزامپلز دوں گا کہ آپ یہاں بیٹھ کے, میں آپ کا پروگرام ختم ہو جائے گا, میری ایگزامپلز ختم نہیں ہوگی. نہیں نسیم بھائی, آپ درد رکھتے ہیں اس ملک کا, اور جو آدمی درد رکھتا ہے وہ اسی طرح کی گفتگو کرتا ہے جیسے آپ کے دل کی آواز آ رہی ہے. شریف بھائی آپ بتائیے, ماشاءاللہ آپ ڈسٹرکٹ ایسٹ کے ایڈمنسٹریٹر بھی رہے ہیں, کورنگی کے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آپ نے وہاں بہت سارے کام کیے ہیں, اکثر میں دیکھتا رہتا ہوں, تو اس حوالے سے کچھ بتائیے نا. میں دیکھیں, میں تقریباً 6 ماہ کا ٹائم رکھا میرے کو, اور 6 ماہ MKM کی جانب سے 2 ایڈمنسٹریٹر بنے تھے, ڈسٹرکٹ ایسٹ کے اور ڈسٹرکٹ کورنگی کے. پارٹی نے مجھے کورنگی بھیجا, ماشاءاللہ, اور الحمدللہ میں نے 6 ماہ میں وسائل نہ ہونے کے باوجود جو کر سکتا تھا وہ کیا. مثال کے تو میری ترجیحات جو تھی, فرسٹ ترجیحات جو تھی وہ ایجوکیشن تھی. جو میں نے جو پورا اپنا جب میٹنگ کی, ہر ڈپارٹمنٹ کو لیتا تھا بلا کر نا, تو 113 اسکول تھے نا پورے ڈسٹرکٹ میں. 113 اسکول میں جو فنکشنل تھے وہ تقریباً 109 تھے. میں نے جب ان کا وزٹ کیا, وہ کیا, دورہ کیا, تو میں نے کہا کہ یار ایجوکیشن پہ پہلے توجہ. اچھا, میری پہلے سے ایک وہ لگن تھی نا کہ یار ایجوکیشن قوم میں آنی چاہیے. اچھا, کورنگی جو ایک پسماندہ ایریا بھی ہے, متوسط طبقے کا ہے. جی ہاں, اچھا, کورنگی میں تقریباً 4,500 پلس جو ہے انڈسٹریز ہے. انڈسٹری زون پورا کاٹی بنا ہوا ہے, 4,500 4.5 ہاں پلس. اچھا, تو میں جب گیا, میں نے اپنی تب وقت میں اس لیے یہ بات بتا رہا ہوں, ڈیٹیل پتہ ہونا چاہیے لوگوں کو. جی جی, اور پھر مواقع نہیں ملتے, وسائل نہیں ملتے, تو انسان بغیر وسائل کے بھی کر سکتا ہے, جیسے گورنر صاحب کر رہے ہیں, میں بھی آؤں گا اس سے. تو میں نے جب وہ دیکھا سب سے کیا, تو میرے پاس جو تقریباً 21.5 کروڑ یا 22 کروڑ OGT کی مد میں آتا تھا, سیلری کی مد میں. مطلب جو OGT کا جو فنڈ آتا تھا ڈسٹرکٹ میں, اچھا سیلری ہماری تقریباً جو ہے نا 24 کروڑ تھی نا, تقریباً 4,500 ملازمین کی سیلریز تھی. میں نے جب دیکھا, میں نے کہا یار میرے پاس تو سیلری کے پیسے نہیں, تو میں کیا کر پاؤں گا. لیکن تنظیم کا میرے پاس ایک بڑا ایکسپیرینس تھا, حیدرآباد سے, خاص طور پہ حیدرآباد میں زول انچارج رہا, ماشاءاللہ. اور کافی ہم نے سینئر لوگوں کے ساتھ وہ کام کیا, منسٹروں کے ساتھ بھی ہم کیا. چھوٹے تھے, آپ کو دور دور سے دیکھتے تھے, قریب آنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی, دور دور سے دیکھ رہے ہوتے تھے. اس وقت شریف بھائی قریب بھی نہیں آتے تھے. تو فراز میں نے جب وہ کیا, تو میں نے دیکھا یار فنڈ نہیں, پھر کیا کیا جائے. میں نے کہا نہیں یار, مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہم نے کہا کہ اسی میں کرنا چاہیے. اب سب سے پہلے تو مجھے جو ہے سیلری پوری کرنے کے لیے 1.5-2 کروڑ پہ ٹیکس کی مد میں جمع کرنا پڑتا, تاکہ وہ جو ہے نا, حالانکہ ایڈمنسٹریٹر کی پوسٹ کے لیے آج کل جو سسٹم ہے, اللہ معاف کرے, بڑا ایک وہ ہے. تو لیکن جب وہ, ہاں نہیں پاورفل, بالکل بالکل. تو بہرحال پھر میں نے جو ہے ان کو, میں نے بولا نہیں یار مایوس نہیں. میں نے فرسٹ ٹائم جو ہے CSS, کیونکہ میں
4 سال پہلے یعنی کہ جو ایڈمنسٹریٹر بنا تقریباً 2008-18 کا جب الیکشن ہوا تو میں نے یوتھ پہ ایک ورکنگ کی تھی کونسلنگ کے حوالے سے, کیئر کونسلنگ. ماشاءاللہ. تو میں نے اپنے سیکٹروں میں تقریباً 6 یا 7 سیکٹرز میں نے پروگرام کیے اور اس میں 4-5 ٹاپک تھے. سی ایس ایس کی جو کلاسز, سی ایس ایس کرنا, پبلک سروس کرنا اور کونسلنگ کی جائے یوتھ کے اوپر جو آج کل ہمارے خالد بھائی بھی کر رہے ہیں اور گورنر صاحب بھی کر رہے ہیں, ایڈوانس کورسز وغیرہ. میں آؤں گا گورنر صاحب کی طرف آؤں گا, وہ سوال کروں گا آپ سے. اس پر جو ہے نا میری وہ تھی, میں نے ہم نے یوتھ کے اندر اس پر کام کیا. اب جیسے مجھے سرکاری جب عہدہ ملا, ظاہر ہے میں سرکاری ملازم تھا, میں نے کہا بھی ٹھیک ہے. میں نے فرسٹ جو ہے پریس کا وہ جو ہے پروگرام رکھا پریس کا, بھی اس کا 3.5 نمبر کو رنگی ہے, ماڈل لائبریری ہے. میں نے اعلان کیا کہ بھی یہاں پر سی ایس ایس کی کلاسیں ہوں گی. ماشاءاللہ. اچھا, جب کلاسوں کو جب اعلان کیا, خالد مقبول بھائی کنوینر تھے, ان سے میں نے اپنا خالد بھائی بولے اب جو ہے, انہوں نے مجھے تعریف کی کہ ابھی اب ٹریک پہ جا رہے ہیں نا. اچھا, ایم کیو ایم تو خود ایک تعلیمی ادارے سے نکلی تھی. اچھا, پھر ہم جیسے حیدرآباد میں جس طرح ہم یونیورسٹیز میں جو پرابلم تھے وہاں سے نکلے تھے, تو ہم نے کہا کہ میں وہ جب پریس کانفرنس کر کے ہم نے اعلان کیا تو مجھے اسی طرح آپ لوگوں کے صحافیوں نے سوال کیا, مجھے بولا آپ لوگوں کو کیسے لے کر آئیں گے. سوال بڑا وہ تھا, مشکل سوال تھا. مشکل سوال تھا. میں نے کہا نہیں کوئی ایشو نہیں ہے, میں نے اپنے پوری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو بلایا. میں نے کہا بھائی ہمارے پاس 5 زون ہیں, ہر زون میں بک فیئر لگاتے ہیں. ہم نے پھر ملیر میں پہلا کیا, پھر شاہ فیصل میں کیا, اس طرح کر کے ہم نے 3 پروگرام کیے. ماشاءاللہ. ناظرین, حیدرآباد کا میسج کا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے اور میں جلدی میسج پڑھ کے آپ کو سناؤں گا. حیدرآباد سے ہمیں یاد کیا ہے فاروق اظہر علی شاہین نے, جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور سب کو سلام کہہ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ علی جو ہیں وہ علی بھائی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. علی بھائی آپ کا بہت شکریہ اور سب کو سلام کریں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے علاوہ جو اس دنیا سے جو جن کے پیرنٹس جا چکے ہیں ان سب کے لیے میں دعا کے لیے کہوں گا کہ ہمارے ناظرین خصوصی دعا کریں. میرے چچا اسفر علی جو اس دنیا میں موجود نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میرے چچا غضنفر علی جو اس دنیا میں نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میرے دادا اکبر علی, میرے والد اظہر علی شاہین اور نسیم بھائی کے والد محمد شمیم جو اس دنیا میں موجود نہیں ہیں, اللہ پاک سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. نسیم بھائی کی والدہ میری بھی والدہ کی جگہ ہیں مختارہ بیگم, اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی صحت عطا فرمائے. میری والدہ کو بھی لمبی زندگی اور صحت عطا فرمائے. آپ یقیناً امی آپ دیکھ رہی ہوں گی اور آپ کی دعاؤں سے آپ کا بیٹا یہاں شاہین کی پرواز اپنے والد کے نام کو لے کے چل رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ شاہین کی پرواز ہمیشہ آپ کی دعاؤں سے چلتی رہے گی. اور شاہین جو ہے وہ کرتا ہی پرواز اونچائی پر ہے. ہمارے والدین کی بھی مغفرت کے لیے دعا کریں. جی شریف بھائی کے والدین کی بھی مغفرت کی. آپ والد کا نام بتائیے. اکرام الدین صاحب جو اس دنیا میں موجود نہیں ہیں, اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں, اور ان کی مغفرت فرمائے. اللہ آمین ثم آمین. والدہ کے لیے بھی آپ کی بہت ساری دعائیں. والدہ بھی انتقال, والدہ بھی شریف بھائی کی والدہ کو بھی اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہم سب کی جتنوں کے والدین موجود نہیں ہیں, ہم سب کی پیرنٹس جو دنیا میں موجود نہیں ہیں, سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ آمین ثم آمین. شریف بھائی, آج کل ماشاءاللہ آپ جو ہے گورنر صاحب کے ساتھ, کامران ٹسوری صاحب کے ساتھ کافی نظر آتے ہیں کام کرتے ہوئے, تو تھوڑا سا بتائیں نا, ہمارے ناظرین سننا چاہتے ہیں. دیکھیں, کامران ٹسوری بھائی جو جب سے گورنر بنے تو رمضان میں وہ سحری پر لوگوں سے ملنے کے لیے کرتے. تو کامران بھائی نے جو ہے خالد مقبول بھائی سے کہا کہ میں سیکٹرز میں جانا چاہتا ہوں. تو خالد بھائی نے اپنے جو ہمارا جو تنظیمی سیٹ اپ ہے ان کو ہدایت کی, تو یہ سیکٹر وائز جو ہے وہ سحری کا بندوبست کیا جا رہا ہے. آج بھی الحمدللہ سرجانی ٹاؤن میں, جبکہ آپ کے لیے ایک کال آئی ہے حیدرآباد سے. شریف بھائی میں کال لے لوں؟ لے لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحب کہاں سے؟ ہیلو, السلام علیکم. ہیلو جی, ہیلو السلام علیکم. جی بولیے علی بھائی, آپ کی آواز آ رہی ہے, بولیے. ہلو جی بولیں, آواز آ رہی ہے آپ کی.
چلے میں اپنی ٹیم سے کہتا ہوں دوبارہ ان کی کال لیجیے گا. جی شریف بھائی آپ کنٹینیو کیجیے. جی تو وہ شہری کا جو ہے انہوں نے کنٹینیو 3 سال ہو گئے تقریباً یہ ہے. اور جبکہ گورنر کامنا ٹسوری بھائی کے پاس گورنر کے وہ اختیارات نہیں جو ہونے چاہیے، بغیر اختیارات کے وہ عوام میں جا رہے ہیں. اور الحمدللہ عوام سے گھل مل رہے ہیں، کارکنان سے گھل مل رہے ہیں، ایک اچھا میسیج جا رہا ہے. ماشاء اللہ. کیونکہ وہ حق پرست گورنر ہیں، ان کے پاکستان نے انہیں منتخب کیا. اور ہمیں بھی بڑی خوشی ہے کہ جو آپ کا پیکج بھی ہم ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں اور آپ کی گفتگو بھی سنتے ہیں. جی آن کیجیے. انہوں نے جو آئی ٹی کے جو ایڈوانس کورس شروع کیے، یہ بڑی ایک ہمارے لیے وہ ہے. 50,000 نسیم بھائی پیکج بھی دیکھتے رہیں آپ ماشاء اللہ. بالکل وہی ہے. بچے بچیاں جو ہے تقریباً 50,000 بچے ایڈوانس جو ہے آئی ٹی کے کورس کر رہے ہیں. اور 11 ماہ ہو گئے تقریباً شروع کیے ہوئے. اور اب جو ہے کوئی اس میں 3 لاکھ کما رہا ہے، کوئی 5 لاکھ کما رہا ہے، کوئی 6 لاکھ. کیونکہ کراچی کے لیے آپ کو تو پتہ ہے کہ سرکاری ملازمت تو ہے ہی نہیں. جی ہاں. ٹھیک ہے، وہ تو ڈومیسائل دیکھ کے جعلی ڈومیسائل دیکھ کے ویسے ہی ہو جاتا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کی جو تربیت ہے خودداری کی ہو، وہ جو ہے مانگے گا نہیں، محنت کر لے گا. جو ہم نے دیکھا ہاتھ نہیں پھیلائے گا. تو الحمدللہ ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں. دوسرا آپ نے ابھی دیکھا ہوگا وہ تقریباً 8 لاکھ کے قریب راشن تقسیم کیا انہوں نے نا. ماشاء اللہ. راشن تقسیم کیا، یہ کیا. یہ جذبہ اور ہے ایک گورنر عوام صاحب کا. کے لیے انہوں نے گھنٹی بھی لگا دی. بھی کوئی فریادی ابھی جہاں جا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں بھائی کسی کو کوئی پریشانی ہے، تکلیف ہے، کوئی تنگ کرے، آپ جو ہے آئے گورنر ہاؤس بھیج دیں. تو یہ ایم پاکستان کو بھی فخر ہے کہ ایک اچھے گورنر کو نامزد کیا جو عوام سے رابطے میں بھی ہے، عوام کے مسائل عوامی گورنر. اچھا جان کے امان پاؤں شریف بھائی ایک عرض کروں. میں کل ہمارے کچھ پیپلز پارٹی کے بھی دوست موجود تھے، میں نے ان سے بھی سوال کیا تھا. چاہے گورنر ہوں چاہے وزیر اعلیٰ سندھ ہوں، وہ پورے سندھ کے ہیں، صرف کراچی کے نہیں ہیں، حیدرآباد کے بھی ہیں، ماتلی کے بھی ہیں، بدین کے بھی ہیں، سکھر کے بھی ہیں، لاڑکانہ کے بھی ہیں. تو گورنر صاحب زیادہ ایکٹیو کراچی میں نظر آتے ہیں. ہماری خواہش ہے کہ ماتلی میں بھی تشریف لائیں، ہماری خواہش ہے حیدرآباد میں بھی تشریف لائیں. نہیں بالکل وہ حیدرآباد جاتے ہیں. ابھی جب انہوں نے یہ شہری کا جب وہ شروع کیا تھا سلسلہ، تو انہی کی جانب سے پیپلز پارٹی کی جانب سے کوئی کسی صاحب نے وہ کیا تھا بھی اپنے آئینی حدود میں رہے. تو انہوں نے گورنر صاحب نے جواب بھی دیا بھی میں عوامی گورنر ہوں، عوام کے درمیان ہوں، میں کوئی آئینی چیزیں چھیڑ نہیں. یہ تو میں وہ اپنے اکثر یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں، ایڈوانس کورس ہو رہا ہے یا راشن تقسیم ہو رہا ہے، یہ دیگر چیزیں ہو رہی ہیں، اس پہ تو بہت یہ خیرات یہیں کے تحسین ہم جو پیش کرتے مخیر ہیں گورنر ادارات صاحب کو. شہر کے جو مخیر ادارات ہیں وہی کر رہے ہیں. اور ابھی جو ہے تقریباً جو 10 لاکھ افراد کے لیے تو افطار کا وہ کیا ہوا ہے ماشاء اللہ. روزانہ. یعنی میں خود بھی گیا ہوں افطار ڈنر جو رکھا ہے. میں آپ یہ بولیں بھائی آپ کا اپنا گورنر بڑی تعریف کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جس طرح ایک وہ ہے بھیک مانگنے والا وہاں پہنچا ہوا. فیملیز اچھی وہ گئی ہوئی. پھر اس وجہ سے نہیں، وہ اس وجہ سے بھی کہ گورنر ہاؤس کا ایک اپنا نام ہے. نام ہے. جی ہاں. جی شریف بھائی یہ کال ہے حیدرآباد سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ میں علی بات کر رہا ہوں. جی علی بھائی کریں دل کی بات. اور کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. علی بھائی ہمارے پاس شریف بھائی موجود ہیں، نسیم راجپوت صاحب موجود ہیں، عاطف بھائی موجود ہیں، بلال بھائی موجود ہیں. کریں گے اپنے دل کی بات. سر سب کو بہت بہت سلام میرا. وعلیکم السلام. جی پروگرام دیکھ رہا ہوں میں کنٹینیو، اور پروگرام آپ کا بہت زبردست جا رہا ہے. شکر الحمدللہ. تو میں نے کہا آپ کو میں بتاؤں آپ کی جو کوششیں ہیں اس وقت وہ بہترین ہیں. شکر الحمدللہ. علی بھائی بہت شکریہ. اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ بس یہی کہنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے آپ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں اور پاک فوج پائندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، تو جو ہے ہماری فوج کے حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ پاک فوج کا نعرہ. جی علی بھائی لگائیے نا نعرہ پاک فوج زندہ باد. بہت شکریہ علی بھائی. جی شریف بھائی. تو الحمدللہ یہ سارے جو ہیں یہ اپنے ان کے پاس اختیار نہیں ہے. اختیار ہو تو ایم کیو ایم کا حق پرست گورنر تو پتہ نہیں کیا کر جائے. ایم کیو ایم کے اپنے نمائندے پتہ نہیں کیا کرتے. لیکن ابھی خالد بھائی کے پاس جو ایجوکیشن کی منسٹری آئی ہے، تقریباً 18 یونیورسٹیز کراچی میں لے کر آ رہے ہیں نا. تقریباً میرا خیال 8-9 یونیورسٹیز کی اوپننگ کر دی ہے. اچھا کراچی میں صرف ایک جامعہ تھی نا، اب الحمدللہ مختلف جو ہے خالد مقبول بھائی کوشش کر کے لے کر آ رہے ہیں.
جی شریف بھائی، ہیپاٹائٹس سی کے حوالے سے جو ہماری بات رہ گئی تھی ادھوری. دیکھیں ہیپاٹائٹس جو پھیل رہا ہے اس وقت اندرون سندھ میں وہ پانی کی وجہ سے پھیل رہا. دو چیزیں، ایک تو پانی صاف نہیں ہے، دوسرا یہ جو قصاب ہیں جو گوشت ہے نا، وہ آج کل جو گوشت ہے، میں حیدرآباد کی بتا رہا ہوں نا، انہوں نے پریشر والا گوشت لگایا ہوا، جس سے ہیپاٹائٹس، جو میں خود جب زونل انچارج تھا، جب میرے پاس یہ آئی تھی، میں نے ڈی ایم سیز کے ذریعے جو اس پہ بڑی سختی وہ کی تھی. تو کیونکہ یہ 10 کلو کا جو ویٹ ہوتا ہے وہ 15 کلو کا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ پانی جو آہستہ آہستہ نکلتا تو وہ مضر صحت ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے تو یہی ہے، ویسے تو حکومت کی ساری ذمہ داری ہے نا سب سے پہلے. اب اس کی بچاؤ کے لیے تو ہر گھر میں اپنا بوائل کر کے پانی پئیں، اور جو ہے جب کسی سے گوشت لینے جا رہے ہیں یا تو پھر اس کو احتیاط کریں کہ ایسی دکان پر جائیں جس کے پاس یہ نہ ہو. جی نو. ساتھ کے ساتھ ہمارے دیکھنے والوں کو ماتی سے لے کے حیدرآباد، کراچی، تمام پاکستانیوں کو، خصوصاً اوورسیز پاکستانیوں کو کوئی میسج دینا چاہیں جلدی سے؟ دیکھیں میرا میسج تو یہ کہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں بھرپور طریقے سے عبادت کی جائے، پورے ملک کے لیے دعائیں کی جائیں، اور ملک کے اندر یکجہتی ہونی چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے. اس وقت یونٹی کی، اتحاد کی ضرورت ہے، اور اس میں رمضان میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی دعائیں قبول کرے. متحد ہونے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. نسیم بھائی میں آخر میں آؤں گا آپ کے پاس. آصف بھائی، عاطف بھائی، آپ بتائیے گا تھوڑا سا 1 منٹ کے لیے کہ کرکٹ کو کیا کرنا چاہیے اب؟ کرکٹ کی بہتری کے لیے سب سے پہلے جو ہے میرے خیال سے چیئرمین کو چینج کرنا چاہیے، محسن نقوی صاحب کو، کیونکہ جب سے یہ آئے ہیں ان کی محسن نقوی صاحب تو بہت عظیم کام کر رہے ہیں یار، ایسا سر نہ کریں عظیم یار. کام، وہ اس سے چیئرمین سے ہٹ کے بھی وہ کام کر سکتے ہیں. نہیں چیئرمین وہ رہے ہیں، اب سلیکشن کمیٹی جو ہے اس کو تھوڑا سا بہتر کریں. مین تو چلا بادشاہ سلامت ہی ہے نا، انہوں نے تو سارے آرڈر پاس کرنے آگے، ان کے آرڈر کیے پاس کیے بغیر کیسے کوئی لڑکا سلیکشن میں آ سکتا ہے، کوئی سلیکشن میں کیسے آ سکتا ہے، یا کوچنگ میں کیسے آ سکتا ہے. تو سب کچھ تو ان کے ہاتھ میں ہے. جس دن یہ میرے خیال سے چینج ہوں گے تو شاید کرکٹ چینج ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا کپتان کون ہے جلدی سے بتائیں اس وقت؟ سرفراز 1 سال کے لیے دے دیں ٹیم اس کو. میں تو پچھلے 2 سال سے سیکھ رہا ہوں، لاؤ سرفراز کو. آپ کو ٹیم بہتر کرنی ہے، ابھی اس ٹائم ایک واحد سرفراز ہے، آپ اس کو لے آئیں. اگر ٹیم میں نہیں لانا چاہ رہے ایز اے مینٹور لے آئیں. کرکٹ کی ٹیم بہتر کرنی ہے، یونس خان کو ہیڈ کوچ لے آئیں، سرفراز کو مینٹور لے آئیں، ٹیم آپ کی بہتر ہو جائے گی. سنیے نا محسن نقوی صاحب، ہمارے دل کی آواز جو لوگ چاہتے ہیں اس پہ کوشش کریں، نظر ثانی کریں. جی نسیم بھائی. کرکٹ پہ بات کروں یا کرکٹ پہ؟ سوری بھائی، کرکٹ پہ تو ایک سمپل سی بات ہے، میں نے کہا نیتیں صحیح کر لو. اور جو آپ ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ فیصلہ بہتر ہے. اب مثال کے طور پہ محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ جی 2 مرتبہ انہوں نے بلایا بیفور چیمپئنز ٹرافی عاقب جاوید اینڈ کمپنی کو، سلیکشن کمیٹی کو، اور کہا کہ ٹیم دیکھ لو، ساری دنیا بول رہی ہے. اس کے باوجود بھی وہ، اگر عاقب جاوید نے کہا نہیں یہ ٹیم صحیح ہے، تو آپ کا بھی تو شعور ہے نا کہ پورا پاکستان ایک طرف کہہ رہا ہے اور ایک طرف آپ کے 3 سلیکٹر بات کر رہے ہیں، پورا پاکستان کہہ رہا ہے. تو آپ کو کم از کم اس جانب ضرور توجہ دینی چاہیے، کیونکہ یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ماسس کی آواز کے آپ بھی جانتے ہیں، شریف بھائی بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، امام صاحب بھی جانتے ہیں. نہیں وہ کہتے ہیں جانے نہ جانے گلی نہ جانے، باغ تو سارا جانے. تو بھائی اب اس باغ کو بھی سمجھ لو تھوڑا. بہت شکریہ. ہمارے بیچ مفتی اعجاز صاحب موجود ہیں، اب یہ بھی انہوں نے جوائن کیا ہے. السلام علیکم مفتی صاحب. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. مفتی صاحب میں چاہتا ہوں کہ میری والد موجود نہیں ہیں، شریف بھائی کے والدین موجود نہیں ہیں، نسیم بھائی کے والد موجود نہیں ہیں، عاطف بھائی کے موجود نہیں ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہم سب کے جن کے والدین موجود نہیں ان کے لیے دعا فرماتے، اور جو بیمار ہیں ان کی صحت یابی کے ہماری لیے والدہ کے لیے دعا فرماتے. سب کی والدہ. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا ہمارے وتوفنا مع الابرار. والد اور والدہ موجود نہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائیں. یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا الہ العالمین، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا صدقہ مولا جتنے بھی حاضرین مجلس کے سننے والوں کے عزیز و اقربا دوست احباب بیمار ہیں، مولا تمام کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. مولا حاضرین مجلس کے سننے دیکھنے والے دوست احباب جتنے بھی اس دعا میں شامل ہیں، مولا جن کے عزیز و اقربا ماں باپ بہن بھائی
जितने भी इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं मौला उन सब की बख्शिश और मग़फ़रत फरमा। मौला हम सब को अपने वालिदैन के लिए मरहूमीन के लिए इसाले सवाब करने की तौफ़ीक अता फ़रमा। मौला उनके लिए सदक़ा जारिया करते रहने की तौफ़ीक अता फ़रमा। मौला हम सब को उन मरहूमीन की नेक दुआएं शामिल हाल फरमा। मौला इस मुल्क के पाकिस्तान की खैर फरमा। मौला इस मुल्क के पाकिस्तान के अंदर जितने भी इदारे हैं मौला सब की खैर फरमा। मुसलमानों को आपस में इत्तिफाक और इत्तिहाद अता फरमा। मुसलमानों को एक और नेक होने की तौफ़ीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन उम्मत मुस्लिमा को एक प्लेटफार्म पे जमा होने की तौफ़ीक अता फरमा। और बिलखुसूस जो हाज़रीन बैठे हैं यहाँ सैयद सरफराज भाई के वालिद साहब की बख्शिश और मग़फ़रत फरमा। और भी जितने हैं उन सब के वालिदैन की बख्शिश और मग़फ़रत फरमा। मौला आज की मुक़द्दस रात का वास्ता रमज़ानुल मुबारक की ये शब हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की शहादत की तरफ मंसूब है। मौला हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की शहादत का सदका तमाम की बख्शिश और मग़फ़रत फरमा। मौला तमाम को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फरमा। हम सब को क़ब्र व आखिरत की तैयारी करते रहने की तौफ़ीक अता फरमा। मौला नेक काम करते रहने की तौफ़ीक अता फरमा। बुरे कामों से, बदआमालियों से, बदनिगाही से, हर किस्म वो काम जिससे अल्लाह और उसके रसूल ने मना फरमाया मौला उन सब कामों से बचने की तौफ़ीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि व नूरि अर्श मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिका मोहम्मद रसूलुल्लाह। नसीम भाई बहुत शुक्रिया आपका, शरीफ भाई बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। अभी आप बैठिएगा क्योंकि हम अभी प्रोग्राम ख़त्म करें फिर उठते हैं, सब साथ ही उठते हैं। आतिफ भाई आपका बहुत शुक्रिया, मुफ्ती एजाज साहब आपका बहुत शुक्रिया, और कैमरे की उस तरफ से हमें हसन देख रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया, अकबर अली देख रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया, मोहम्मद ताहिर हुसैन देख रहे हैं बहुत शुक्रिया, और जो कैमरे के पीछे हमारे साथ जिम्मेदारियां निभा रहे होते हैं उन सब का बहुत शुक्रिया। देखते रहिएगा शाहीन की परवाज़, कल रात 10:10 पे फिर आपकी खिदमत में पेश होंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।